एपिसोड 96। सिकंदर ना जाने कब से मुझे देख रहा था। अचानक उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। देखो, मैं तुमसे मुराद की ज़िंदगी की भीख मांगता हूँ। मुझे नहीं, वो खुद को सज़ा देगा। अगर रोजीना ने उसे छोड़ा या वो मर गई तो मुराद भी यही करेगा। मुजरिम और गुनाहगार मैं हूँ। तुम समझते हो कि सज़ा मुझे मिलनी चाहिए तो मैं एक तहरीर लिख देता हूँ तुम्हें। ठीक 1 महीने बाद मैं खुद को शूट कर लूँगा। ये तहरीर मेरी लाश के पास डाल देना। मुझे मरना कबूल है, लेकिन फांसी के तख्ते पर नहीं। बस रोजीना और मुराद को जीने का सहारा फराहम कर दो। उसकी आंखों में मुझे आंसू नजर आए। ओके, मैं ये झूठ बोल लूँगा। मैंने उसके हाथ थाम लिए। इसके लिए हलफ उठाना पड़ा तो वो भी उठाऊंगा। अल्लाह सब जानता है मैंने पहले कितने झूठ बोले हैं, कितने गुनाह किए हैं। उसकी मर्जी होती तो मैं बहुत पहले मर जाता। आगे भी यही होगा। वो नियतों का हाल जानता है। तुमको अपनी कब्र में जाना है और मुझे अपनी। वो सोफे पर गिर गया। थैंक यू सलीम, मेरा तुम पर भरोसा गलत नहीं था। तुमने हम सबको बचा लिया। लेकिन इसके बाद मैं मुराद के साथ नहीं रहूँगा और ना ही आपके साथ। उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ से ना तुम पर पाबंदी है ना मजबूरी, लेकिन इसकी वजह साफ जाहिर है। आपकी तरह आपके जानशीन बेटे को सब मालूम होगा कि मैंने कितना बड़ा झूठ बोला है और उसकी कीमत भी वसूल की है पार्टनरशिप की सूरत में। मुराद तो सब जानता है ना कि गामा रुस्तम के सिवाय काम कोई नहीं कर सकता। वो आपके हुक्म का गुलाम है। वो कुछ देर खामोश रहा। कल मैंने गामा रुस्तम को अपनी गुलामी से आज़ाद किया था तुम्हारे सामने। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। मुझे मालूम है शादी के बाद से वो आज़ादी चाहता था। कल मैंने उस पर एक एहसान किया। ये उसने खुद बता दिया कि वो कहीं बहुत दूर चला जाएगा जहाँ कोई उसका सुराग नहीं लगा सके। मैं भी यही कहता उससे कि अब अपनी शक्ल गुम करो। दोबारा नजर आए या तुम्हारा नाम भी सुना ना तो जिंदा दफन करा दूंगा। मुराद ने पूछा था, पापा ये काम आपने कराया है? तो मैंने कहा, कैसी बात करते हो, अखबार वाले बकवास करते हैं। गामा रुस्तम तो 2 माह पहले ही मारा जा चुका था। और उसने मान लिया? मैंने मनवा लिया। मैंने गामा रुस्तम से कहा कि वो दोबारा सामने ना आए, फ़ौरन गायब हो जाए। मुराद चाहे भी तो उसे तलाश ना कर सके, उससे कुछ ना पूछ सके, उसे कत्ल ना करा सके। वैसे मुराद जानता है कि मैंने उससे कभी झूठ नहीं बोला। जब तुम भी गवाह होगे ना तो उसके लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अभी मुराद का फ़ोन आएगा, वो तुमसे बात करेगा। मैं चौंका। मुझसे? हाँ, फ़्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले वो एयरपोर्ट से कॉल करेगा। पर मैं क्या कहूँगा? वही जो मैंने कहा, मांझा वाला का नाम ले लो। कहो कि तुमने खुद सुना और देखा था। क्या देखा? जो सरदार होता है वो सिर्फ हुक्म देता है। तुमने उसे हिदायत जारी करते देखा। वो पूछेगा कि क्या मैं गामा रुस्तम को पहचानता हूँ? तुम जो चाहो कह सकते हो, हाँ या नहीं। मगर हाँ कहने की सूरत में ये भी बता सकते हो कि तुमने उसे यहाँ नहीं देखा। उसका नाम सुना था और उसकी तस्वीर देखी थी। उसके सर पर 10 लाख का इनाम है। वो पकड़ा गया। उसे फांसी होने वाली थी कि वो जेल से फरार हो गया। उसके साथी छुड़ा कर ले गए। ये सब तो अखबारात में आ चुका है। मैं अभी तक पूरी तरह मुतमईन नहीं था। ये जो मलिक गुलाम मोहम्मद बन के यहाँ रहता है, क्या मुराद को नहीं मालूम कि वही गामा रुस्तम है? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। ये तुम जानते हो या मुझे मालूम है? मैं आज कह दूंगा उससे कि अब वो जल्द से जल्द निकल जाए यहाँ से और आइंदा मुझसे रब्ता ना रखे। लेकिन मैं रब्ता रखना चाहता हूँ। तुम रखो। उसने अचानक घड़ी की तरफ देखा। सॉरी यार, तुम्हें भूख लग रही होगी। खाने का वक्त कब का निकल गया। दरअसल मुझे यहाँ डिस्टर्ब करने की इजाज़त मेरी बीवी को भी नहीं। भूख मुझे क्या खाक लगती। मेरा दिमाग मुस्बत और मनफी ख्यालात की रज़मगाह बना था। अभी खाना शुरू किया ही था कि मुत्तसिल ड्राइंग रूम में फ़ोन की घंटी बजने लगी। एक खादमा नमूदार हुई और उसने खामोशी से वायरलेस रिसीवर सिकंदर शाह को थमा दिया। उसने सिर्फ हेलो कहा और खड़ा हो गया। इशारे से उसने मुझे पीछे आने को कहा और फिर रोक दिया। तुम खाना खा लो इत्मीनान से। खा लिया मैंने। मैं बुलाता हूँ तुम्हें अभी। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। साफ जाहिर था कि वो अकेले में बात करना चाहता था और फ़ोन मुराद का था और उसकी ख्वाहिश थी कि जब वो बात कर ले तो उसके बाद मैं आऊँ। मैं अजीब सूरत हाल में फंस गया था। ना इनकार कर सकता था, ना इकरार से मुतमईन था। आगे कुआं पीछे खाई। खाने की मेज़ पर अब मेरे साथ अफसरदा मिजाज और खामोश तबा वाली वो औरत रह गई जो खुशकिस्मती के सारे लवाजमात अपनी दस्तरस में रखने के बावजूद बदकिस्मत थी। और उसकी बदकिस्मती के असबाब भी आया थे। पहला तो यही कि वो सिकंदर शाह की बीवी थी। फिर यह कि वो मुराद की माँ थी जिसकी शादी अपनी पसंद और धूमधाम से करने के अरमान उसके दिल में भी होंगे। मगर यह शादी खाना बर्बादी का सबब बनी थी और उल्टा अब वो इकलौती औलाद की ज़िंदगी और सलामती की दुआएं मांगते हुए भी डरने लगी थी। अचानक वो बोली, मुराद का बाप कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह। मैंने कहा, मगर अल्लाह ने पहले तो कभी ये नहीं चाहा।
دیکھیے مایوسی کفر ہے یا آزمائش ہے؟ آزمائش میں تو زندگی گزر گئی. مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. تمہیں کیوں یقین ہے جب مجھے نہیں؟ مراد کا باپ کہہ رہا تھا کہ تم مراد کی مدد کرو گے. ہاں وعدہ کیا ہے میں نے کہ کوشش کروں گا. تو پھر اسے روک دو. روک دوں؟ ہاں اسے یہاں مت آنے دو. کہو کہ اتنی دنیا پڑی ہے کہیں بھی رہے یہاں نہیں آئے. ایسا کیوں چاہتی ہیں آپ؟ اس نے بتایا تھا مجھے، روزینہ نے. وہ امید سے ہے. یہ تو خوشی کی خبر ہے. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں اسے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے. میں چلی جاؤں گی اس کے پاس. اگر تم کچھ کر سکتے ہو، اس کا بھلا چاہتے ہو، تو مراد کو یہاں مت آنے دو. میں ہاتھ جوڑتی ہوں. میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے زندہ رہنا چاہیے. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. خدا کے لیے مجھے عذاب میں مت ڈالیں. میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتا. مراد جہاز میں روزینہ کے ساتھ. کیا میں جہاز کا رخ موڑ دوں؟ میں نے برہمی سے کہا اور اٹھ گیا کیونکہ سکندر شاہ مجھے آواز دے چکا تھا. سکندر کو کچھ مت بتانا. وہ سرگوشی میں بولی. میں نے دروازے میں رک کر کہا اگر مراد آپ کی مانتا ہے تو آپ اس سے کہیں وہ بھی یہاں نہ رہے اور آپ سب کو بھی لے جائے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. سکندر نے پھر مجھے پکارا تو میں نکل گیا. لو مراد سے بات کرو. میں نے ریسیور پکڑ کر کہا ہیلو مراد، کیسے ہو؟ روزینہ کیسی ہے؟ اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. سلیم کیا یہ سچ ہے؟ کیا سچ؟ یہی جو ابھی پاپا نے بتایا. درگاہ پر ساری کارروائی مانجا والا نے کی تھی. تمہیں اپنے باپ کی بات پر اعتبار نہیں ہے؟ نہیں. اور مجھ پر ہے؟ ہاں مگر میرے پاس وقت کم ہے. میں ٹرانزٹ لانچ میں ہوں. روزینہ اکیلی بیٹھی ہے. میں ایک چشمدید گواہ ہوں. میری ہونے والی بیوی، شاید دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی عورت، میرے سامنے مر گئی، مار دی گئی اور میں کچھ نہ کر سکا. میرا سوال کچھ اور تھا. یہ کارروائی مانجھا والا کی تھی؟ ہاں اس کو بھی مانجھے والا نے قتل کیا تھا. میں اسے نہیں جانتا، اس کا نام تک نہیں سنا تھا میں نے، لیکن وہاں دوسروں کو وہی حکم دے رہا تھا. سب مانجھا والا کہہ رہے تھے اس کے ساتھ ہی اسے. روزینہ کو یقین دلانے کے لیے تم حلف اٹھا کے کہہ سکتے ہو یہ بات؟ بالکل کہہ دوں گا کیونکہ پاپا نے تم سے کہا ہے. شٹ اپ. میں غلام نہیں ہوں، نہ تمہارے باپ کا اور نہ کسی اور کا. میں غلام بن جاؤں گا تمہارا اگر تم نے اپنے سر سے روزینہ کو بچا لیا. اس کے بغیر نہ میں زندہ رہوں گا اور نہ کوئی اور زندہ رہے گا. مجھے اندازہ ہے تمہاری ماں کی خواہش تھی کہ تم لوٹ کے نہ ہو. میں نہیں آتا لیکن روزینہ کی وجہ سے مجبور تھا. اچھا تھینک یو سلیم، تم پر بھروسہ ہے مجھے. خدا حافظ. لائن کٹ گئی. سکندر شاید دروازے سے لگا کھڑا تھا کہ اندر آ گیا. تم دنیا میں کسی پر اعتبار نہیں کرتے؟ بدقسمتی ہے میری. اس نے سر ہلا دیا. بد فطرتی کہو اسے. یہ قصر عالیشان جس میں تم رہتے ہو یہ ایک مکان ہے، گھر نہیں، کیونکہ اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد یا محبت کا کوئی رشتہ نہیں رکھتے. تم کو بیٹے پر اعتماد نہیں، بیٹے کو تم پر نہیں. بیوی تمہاری شریک حیات نہیں، کنیز ہے جس کے ساتھ تم سو سکتے ہو محبت کے بغیر. میری مجبوری کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. ایسا نہ ہو میں تمہیں گولی مار دوں. دیر کیسی؟ نکالو ریوالور اور شوٹ کر دو مجھے، میرے ساتھ ساتھ مراد کی ماں کو بھی. اس نے ریوالور نکال لیا اور پھر میرے سامنے پھینک دیا. یہ کام تم کرو، مجھے مار دو، سب سکھ کا سانس لیں گے. میری ضرورت کس کو ہے؟ ابھی کچھ زندگی کی مہلت ہے تمہارے پاس. یہ ہو سکتا ہے سکندر شاہ کہ تم ایک ضرورت بن جاؤ ان سب کی جو تمہارے اپنے تھے اور غیر ہو گئے. اب بہت دیر ہو گئی ہے سلیم. وہ مایوسی سے بولا. تم نے انور کو دیکھا؟ اس نے کیسے راستہ بدل لیا، نیا آدمی بن گیا نئی زندگی کے لیے. اور اس کو دیکھا جو گاما رستم تھا، ڈاکوؤں کا سردار، ملک غلام محمد اس کا ظاہر ہے، مگر اس کا باطن بھی بدل چکا ہے. ایک عورت نے کیا ہے یہ جادو. وہ بولا. وہ عورت کھانے کی میز پر اکیلی بیٹھی ہے، ہمیشہ اکیلی رہی. یہ جادو وہ بھی جانتی تھی مگر تم نے اس کو مجبوری کی قید میں ڈال دیا. تمہارے پاس تو اکلوتا بیٹا بھی ہے اور وہ جو تمہیں پوتا دے گی. آخر میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، بس صرف ایک شوہر، ایک باپ اور ایک دادا بن جاؤ. ٹھیکیدار سکندر شاہ کو ان رشتوں کے درمیان اسی طرح مت آنے دو جیسے سیکیورٹی گارڈ کسی اجنبی کو تم تک نہیں آنے دیتے. مراد کے آنے میں ابھی 24 گھنٹے ہیں. فیصلہ کرنے کے لیے یہ مہلت بہت ہے. ورنہ کیا؟ تم اکیلے رہ جاؤ گے. سکندر جب گیا تھا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے اس کے. تمہارا دل بھی خالی ہوگا. یہ دولت، یہ دہشت، اسر و رسوخ، یہ محل، ان سب کے ساتھ جب تم مرو گے نا تو تمہیں کوئی رونے والا نہیں ہوگا. میری فیملی ہے. تمہاری فیملی یا تمہاری خوش فہمی؟ میں تم کو خبردار کر رہا ہوں،
وہ سب تمہیں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ جائیں گے؟ وہ تینوں بلکہ چاروں یہاں تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے؟ چار کون؟ وہ کچھ ڈر سا گیا۔ تمہاری بیوی، بیٹا بہو اور تمہارا پوتا یا پوتی جو ان دیواروں کے اسیر تھے۔ ٹھیک ہے، تم جو کہو گے میں کروں گا۔ تو پھر اٹھو، جا کے اپنی بیوی سے بھی یہی بات کہہ دو کہ آئندہ جو وہ کہے گی تم مانو گے، ایسے کہ وہ یقین کرے، مانے کہ جو اب تک نہیں ہوا تھا اب ہوگا۔ اگر میں تمہاری فیملی کو بچانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا تو کچھ تم بھی بولو، اسے میری شرط سمجھ لو۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، تم نے کچھ نہ کیا تو مراد کے آنے سے پہلے میں چلا جاؤں گا۔ درمیان میں صرف ایک رات تھی، اور سکندر کی طرح میں نے بھی وہ رات سوتے جاگتے گزار دی۔ میرا وجود دو متضاد قوتوں کی رسہ کشی میں ٹوٹ رہا تھا۔ عقل کہتی تھی کہ میں نے جھوٹ نہ بولا تو صرف سکندر کا گھر ہی برباد نہیں ہوگا، اس احسان کا بدلہ چکانے کا یہ موقع بھی نکل جائے گا جو گاما رستم نے میری جان بچا کے کیا تھا۔ کسی نامعلوم مانجھا والا کے بجائے روزینہ کے خاندان کا وجود مٹانے کا ملزم گاما رستم ہی ہوگا۔ پھر شاید وہ معافی بے اثر ہو جائے گی جو سکندر کی طرف سے اس کو ملی تھی۔ وہ اپنا گھر نہ بسا سکے گا، اپنا مستقبل نہیں سنوار سکے گا، اس کی حیثیت ایک مفرور مجرم جیسی رہے گی۔ میں استاد کو کچھ بتا کے نہیں آیا تھا، اور بتاتا بھی کیا۔ سکندر نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو، اور میں چل پڑا۔ میں لوٹ کے نہیں گیا تو اس نے فرض کر لیا ہوگا کہ سکندر نے روک لیا۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ صبح ہوئی تو سورج نکلنے سے قبل ہی میں راستہ تلاش کرتا باہر نکل آیا۔ میری نظر ایک طرف گئی تو میں نے مراد کی ماں کو سنگ مرمر کے خاشیہ دار چبوترے پر نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ بے داغ سفید کپڑوں میں سفید دوپٹہ سر کے گرد لپیٹے، آنکھیں بند کیے اور ہاتھ اٹھائے جانماز پر قبلہ رو بیٹھی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر مجھے دیکھا اور پھر آہستہ سے گردن ہلا کے مجھے قریب بلایا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو وہ مسکرا کے بولی، بیٹھو، روز جلدی اٹھ جاتے ہو؟ جی نہیں، بس آج آنکھ کھل گئی تو باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر ایک پرشفقت مسکراہٹ تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، دیکھ رہا ہوں کہ ایک رات میں یہ کیا ہو گیا۔ یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ تمہیں جادو آتا ہے کیا؟ کیسے تم نے پتھر کو موم بنا دیا؟ یہ جادو آتا نا تو سب سے پہلے میں دربدری کے عذاب سے نکلتا، اپنی تقدیر کی کتاب سے ذلت و رسوائی اور محرومی کو مٹاتا، مگر یہ سب خدائی فیصلے ہیں۔ کل رات مجھے اپنا گمشدہ شوہر مل گیا جو مراد کا باپ بھی ہے۔ اچھا، مبارک ہو۔ کتنے عرصے بعد ملا؟ میرا خیال ہے 10-12 سال بعد۔ آپ نے سنبھال کے کیوں نہیں رکھا تھا کہ وہ گم ہو گیا؟ میں نے تو بہت سنبھال کر رکھا تھا، لیکن ضرور مجھ سے کہیں کوتاہی ہوئی، یا قدرت کو میرا امتحان مقصود تھا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ممکن ہے۔ کل رات کو اس نے مجھ سے معافی مانگی، روتا رہا اور اپنی ہر غلطی تسلیم کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ مراد کے حوالے کر دے گا، جو وہ چاہے کرے۔ ہم دنیا گھومنے جائیں گے اور حج بھی کریں گے، اپنے پوتا پوتی کو کھلائیں گے۔ کیا وہ نشے میں تھا؟ نہیں، تم کو اندازہ نہیں کہ ایک رات میں کیا ہو گیا۔ اس نے شراب کی ساری بوتلیں توڑ دی، پھر وہ قرآن اٹھا کے لایا اور میرے سامنے حلف اٹھایا کہ اب وہ اس حرام شے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، سارے غلط کام چھوڑ دے گا اور مراد کو بھی نہیں کرنے دے گا۔ میرے پاس تو مجبوری کا بہانہ تھا، اس کے پاس کوئی وجہ نہیں۔ وہ میرا کام جاری رکھے یا اپنا بزنس کرنا چاہے تو سب اس کا ہے، میں دخل نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ وہ 50 سے اوپر کا ہو گیا ہے، کیا پتہ زندگی کے دن کتنے رہ گئے۔ بس ایسی ہی باتیں کرتا رہا۔ وہ پہلے ڈرا ہوا تھا، تم نے اسے مجبور کر دیا کہ تمہاری بات سنے۔ دراصل اسے ضرورت بھی تم جیسے کسی آدمی کی تھی جو اسے صحیح مشورہ دے سکے۔ تم پر اسے اعتماد تھا، تم نے اسے خوف اور مشکل سے باہر نکلنے کا راستہ دکھا دیا۔ اب اللہ نے چاہا نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے اپنی کامیابی نہیں سمجھتا۔ خدا نے ہر کام کے لیے وقت مقرر کیا ہے، وہ وقت آتا ہے تو وسیلہ کوئی بھی بن جاتا ہے، ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا۔ اچانک اندر سے سکندر نکلا اور سیدھا ہماری طرف آیا۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، مگر وہ مسکرا دیا۔ بہت گپ شپ ہو رہی ہے؟ ہاں، میں نکلا تو یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ اس نے سب بتا دیا ہوگا تمہیں؟ ہاں، سب بتا دیا مجھے۔ اچھا کیا، اب میرے سر پر کوئی بوجھ نہیں رہا، میں بزدل ہوں۔ اس کی بیوی جانماز سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ناشتہ لگواتی ہوں، مجھے یقین ہے اب تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ صرف تمہاری کوشش پر منحصر ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ کھانے کے بعد ہم ایئرپورٹ جائیں گے۔ کہاں؟ اسلام آباد؟ اتنا وقت کہاں ہے؟ نہیں، امریکہ سے تو فلائٹ اسلام آباد میں اترے گی، ملتان کی فلائٹ اسے فوراً مل جائے گی۔ میرا خیال ہے 4 بجے تک وہ ملتان پہنچے گا۔ وقت ہی نہیں گزر رہا آج تو۔ سکندر کی بے چینی باپ کی بے چینی تھی۔
ابھی بیٹے کو علم نہیں تھا کہ یہاں دنیا وہ نہیں رہی جو تھی۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے میں خود کو ایک چیلنج کے لیے تیار کرتا رہا۔ ایک جذباتی طوفان آنے کو تھا اور مجھے اس کا رخ بدلنا تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا میری پریشانی اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ روزینہ کو اپنے جھوٹ سے قائل کر پاؤں گا کہ یہی سچ ہے؟ بے شک وہ مجھ پر اعتبار کرتی ہے، لیکن اسے پتہ چل گیا کہ مجھے اس کے سسر نے جھوٹ بولنے کے لیے مجبور کیا تھا پھر؟ مگر اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ مراد کے لیے بھی میں قابل اعتماد ہوں۔ کیسی عجیب بات ہے، چودھریوں کی حویلی سے پیر سائیں کی درگاہ، پھر سکندر کے قلعے تک لانے میں ایک نادیدہ ہاتھ نے میری رہنمائی کی۔ میں جو تقدیر کے اس چکر سے نکل گیا تھا پھر گرفتار ہوا، اور شاہینہ کی موت نے مجھے وہاں پہنچا دیا جہاں میرے خیال کی رسائی بھی نہ تھی۔ اب میں سکندر شاہ کے حالات کا اسیر تھا۔ یہ خیال مجھے بہت دیر بعد آیا کہ میرے لیے اس جذباتی منظر کا حصہ بننا بالکل ضروری نہیں تھا۔ اچھا ہوتا کہ میں ایک دن بعد سامنے آتا اور ملاقات کے بعد والے طوفان کا سامنا کرنے سے بچ جاتا۔ ایئرپورٹ پر سکندر کا روزینہ کے سامنے آنا بھی غلط لگا، جب تک میں اسے یقین دلاؤں کہ اس کی فیملی کا نام و نشان مٹانے والا استاد گاما رستم نہیں بلکہ مانجا والا ہے، وہ اپنے سسر ہی کو اس خونی واردات کا ذمہ دار سمجھتی رہے گی۔ اب مجھے اس جذباتی غلطی کے پیچھے چھپے طوفان کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن ہم ایئرپورٹ پر تھے اور اس جذباتی ہجام میں مبتلا باپ کو قائل کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا، جو اکلوتے بیٹے اور بہو کو خود ریسیو کرنے کے لیے آیا تھا۔ نتائج کچھ بھی ہوں، واپس نہیں جا سکتا تھا وہ۔ میں حیران تھا کہ یہ بات خود اس کی سمجھ میں کیوں نہ آئی اور مجھے کیوں نہ سوجی۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ فلائٹ نے ابھی تک اسلام آباد سے ٹیک آف نہیں کیا۔ وجہ ہمارے معلوم کرنے پر فنی خرابی بتائی گئی۔ خرابی کیا تھی؟ کتنی دیر میں فلائٹ کے روانہ ہونے کا امکان تھا؟ یہ ملتان ایئرپورٹ والے کیا بتاتے؟ سکندر PIA کو گالیاں دیتا رہا کہ سارے نالائق سفارشی بیٹھے وہاں، ڈبو کے رکھ دیا ایئر لائن کو، وغیرہ وغیرہ۔ دیگر ریسیو کرنے کے لیے آنے والے بھی کچھ ایسے ہی جذبات رکھتے تھے۔ کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ انتظار کتنا طویل ہوگا۔ میں نے سب کو سنانے کے لیے کہا، ایسے کب تک انتظار کریں گے؟ واپس چلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ 1 گھنٹہ جانے کا اور پھر 1 گھنٹہ دوبارہ آنے کے لیے؟ کیا پتا ہمارے گھر پہنچتے ہی فلائٹ آ جائے۔ میری مدد اس کی بیوی نے کی۔ میری طبیعت بے چین ہو رہی ہے، مجھے چھوڑ کے آ جانا۔ ارے بے چینی کس بات کی؟ بیٹھو ایئر کنڈیشن ویٹنگ روم میں، کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ شاید قدرت میری مشکل آسان کرنے پر آمادہ تھی۔ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہونے لگا کہ اسلام آباد سے آنے والی فلائٹ موسم کی خرابی کے باعث ملتوی کر دی گئی ہے۔ ہنگامہ کرنے والے موسم کے خلاف کیا احتجاج کرتے؟ گرج چمک اور بارش تو اسلام آباد کا معمول تھے، اور جہاز کی سلامتی بہرحال مقدم تھی۔ مایوس لوگ فوراً ہی منتشر ہو کے جانے لگے۔ خفگی کے جذبات کی جگہ اب پریشانی نے لے لی۔ اب کیسے آئے گا وہ؟ ٹرین سے؟ دماغ خراب نہیں ہے اس کا، وہ رینٹ کار سے گاڑی لے سکتا ہے، ایئرپورٹ پر ہی مل جائے گی۔ لیکن اس خراب موسم میں سڑک سے آنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ مراد کی ماں، ڈرائیور بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور خراب موسم ہوگا جہلم تک یا لاہور تک، یہاں تو بادل بھی نہیں۔ 10 گھنٹے لگ جائیں گے آتے آتے، رات ہو جائے گی۔ میں نے کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل تک انتظار کرے موسم کے ٹھیک ہونے کا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ امریکہ سے 18-20 گھنٹے کی فلائٹ تھی، وہ بہت تھکے ہوئے ہوں گے، مزید 10 گھنٹے سفر نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلیم، وہ ضرور فون کر کے بتا دے گا۔ لیکن مراد کا کوئی فون نہیں آیا۔ شام سے رات ہو گئی۔ PIA نے منسوخ شدہ فلائٹ کے مسافروں کو ٹکٹ کا ریفنڈ دے دیا تھا یا اگلے دن کی فلائٹ پر جگہ دے دی تھی، مگر ان کے ٹھہرانے کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ شام تک سکندر کا پارا چڑھنے لگا۔ PIA کے بعد وہ مراد کو گالیاں دینے لگا۔ الو کا پٹھا کہیں کا، ایک کال نہیں کر سکتا تھا گھر والوں کو بتانے کے لیے؟ روانہ ہو گیا گاڑی لے کر یا ہوٹل میں رکا ہے تو کہاں؟ ذرا احساس نہیں کہ ہم پریشان ہوں گے۔ اب بتاؤ میں کس ہوٹل سے معلوم کروں؟ مجھے تو اسلام آباد پنڈی کے سارے ہوٹلوں کا بھی پتہ نہیں۔ سرینا اور میریٹ؟ میں نے کہا ایئرپورٹ پنڈی میں ہے، PC قریب ہے۔ اس نے PC راولپنڈی سے پوچھا، پھر ان سے نمبر لے کر دوسرے ہوٹلوں میں معلوم کیا۔ شالیمار بھی PC کے پاس تھا۔ ایئرپورٹ سے آگے بھی 1-2 ہوٹل تھے۔ میریٹ، سرینا، کہیں بھی مسٹر اینڈ مسز مراد نہیں تھے۔ تھک ہار کر وہ بیٹھ گیا۔ وہ پاگل کا بچہ کہیں نہیں تو پھر گاڑی لے کر چل پڑا ہے، پہنچے گا رات 12 بجے۔ ہے یہ کوئی عقل مندی کی بات؟ رات تک جب وہ نارمل ہو گیا تو میں نے کہا، شاہ جی میرے خیال میں تو یہ اچھا ہی ہوا۔ کیا اچھا ہوا؟ اگر فلائٹ وقت پر آ جاتی تو ایئرپورٹ پر تماشا ہو سکتا تھا۔ کیسا تماشا؟ آپ تو صرف بیٹے کے لیے سوچ رہے ہیں، مگر جب روزینہ آپ کے سامنے آتی تو کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو سر جھکا کر سلام کرتی اور آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے دعا دیتے؟ جی نہیں، آپ کو دیکھ کر اس پر ہسٹری غالب آ سکتا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کے خاندان کے قاتل آپ ہیں، آپ کے حکم کا غلام ہے گاما رستم۔ وہ اتنی بے وقوف نہیں کہ وہاں ہنگامہ کرتی۔ یہ بے وقوفی نہیں، جذباتی رد عمل کی بات ہے۔
میں وہاں کیسے بتاتا کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہے ویسا نہیں ہے؟ کیا وہ سنتی میری؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں، وہ گھر آ جائیں پہلے، روزی نہ روئے، چیخے چلے، دل کی بھڑاس نکل جائے تو وہ سنے گی ہماری بات اور بالآخر مان بھی لے گی۔ تھکن سے اس کا حال خراب ہوگا، مگر وہ کہے گی کہ مجھے ابھی جانا ہے ماں باپ کی قبر پر۔ اس مسئلے کا بھی حل بتاؤ یار۔ بہتر تو یہ کہ ماں اسے سمجھائے، اس کے بعد آپ اور میں سامنے جائیں اور مراد کوشش کر کے اسے سلا دے۔ وہ ضرور سکون آور گولیاں دے رہا ہوگا اور وہ قابو سے باہر ہونے لگے تو زبردستی پکڑ کر انجیکشن لگا دیا جائے۔ کوئی ڈاکٹر ہے ایسا؟ ہاں، میں بلا لیتا ہوں کہ ایمرجنسی ہے، اس کا تو باپ بھی آ جائے گا۔ میں استاد گاما رستم کے گھر سے کسی تیاری کے بغیر اچانک اٹھایا تھا، بلکہ لایا گیا تھا۔ ابھی تک میرے تن پر وہی کپڑے تھے جو میں نے سوتے جاگتے استعمال کیے تھے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ درمیان کے چند گھنٹوں کی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جاؤں اور اپنا جو تھوڑا بہت اسباب ہے یہاں اٹھا لاؤں۔ دیکھا ہوں کہ ریشم اپنے نئے گھر میں خوش ہے یا نہیں۔ اس کے انور کے ساتھ رخصتی کے معاملات تو طے ہو گئے تھے، لیکن رخصتی ابھی باقی تھی۔ انور نے تمام شرائط کے سامنے سر جھکا دیا تھا، زمین وہ ہاریوں میں بانٹ چکا تھا، اور یہ بھی طے تھا کہ شادی استاد کے گھر سے ہوگی اور وہ ریشم کو رخصت کرا کے اپنے آبائی گھر یعنی چودھریوں کی حویلی میں لے جائے گا۔ لیکن بالآخر وہ اس 10 مرلہ کے گھر میں رہیں گے جس کی مالک اب ریشم تھی۔ اپنے حصے کی آبائی زمینوں سے محروم ہو کے بھی انور اپنی حویلی اور باغات کے ساتھ لاکھوں کا مالک تھا۔ مستقبل میں وہ کیا کرے گا یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن مجھے اس تک سکندر کا یہ پیغام ضرور پہنچانا تھا کہ وہ ایک آرکیٹیکٹ اور پارٹنر کے طور پر اس کے بزنس میں شامل ہو سکتا ہے۔